बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में 9 क्लास की उर्दू की जोन सी न्यू बुक आई है इसको स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो में इसका लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एक नज़्म है जिसका नेम है हमद। हमद के बारे में आपको पता है कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उन अशार को कहा जाता है हमद। इस वीडियो में हम हमद जोन सी है जिस राइटर ने लिखी है उसका तारुफ करेंगे, फिर हमद का मरकज़ी ख्याल करेंगे, हम का खुलासा करेंगे, इसकी तशरीहात जौन सी है वो करेंगे, और फिर इसकी एक्सरसाइज जौन सी है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। अब सबसे पहले जौन सा है इसका तारुफ जौन सा है वो देख लेते हैं। हमद जौन सी है इसके राइटर हैं, इसको लिखा है मुजफ्फर वारसी साहब ने, और इनकी पैदाइश जौन सी है वो 1933 है, यानी कि 1933 में जौन सी ये पैदा हुए और 2011 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये सारे इसका तारुफ है। तारुफ क्यों रीड करने लगे हैं, इसके जो MCQs है ना वो आम तौर पर इसके तारुफ जो से इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको रीड करके बताता हूँ। मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी, जो अपने कलमी नाम मुज़फ़्फ़र वारसी के नाम से मरूफ हुए, की जय विलादत मरदम खेज़ खित्ता मेरठ है। उन्होंने इब्तदाई तालीम मेरठ ही में हासिल की। पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो वो भी अपने ख़ानदान के हमरा कराची आ गए, जहाँ अपनी तालीम को जारी रखा। अब इसमें वो MCQs कैसे पूछ सकते हैं कि मुजफ्फर वारसी साहब जौन से इनका असल नाम क्या था, तो वो है मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन अहमद सिद्दीकी। ऐसे ये सारा तारुफ आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसकी रीडिंग कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इनकी शायरी की किताबें कौन सी हैं, इन्होंने नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं, क्या क्या लिखा है वो सारा इसके तारुफ में लिखा है। इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। अब इसका मरकज़ी ख्याल जौन सा है वो स्टार्ट करते हैं। हम का मरकज़ी ख्याल है, मुज़फ़्फ़र वारसी की हमद का मरकज़ी ख्याल अल्लाह ताला की बेपनाह अज़मत और इसकी तख्लीक की बेमिसाल कुदरत को बयान करता है। शायर ने अल्लाह ताला की सिफ़ात को उजागर करते हुए दुनिया के हर कोने और हर निज़ाम में इसकी मौजूदगी की झलक देखी है। अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार कुदरती मज़ाहर जैसे ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, फूल और पत्थरों में नज़र आता है, जो सब अल्लाह ताला की तख्लीक और हिकमत का मज़हर है। ये है इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल। अगर आपने ये नहीं करना तो आपकी बुक पर पेज नंबर 4 पर, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 4 पर भी ये मरकज़ी ख्याल लिखा हुआ है कि शायद अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए बॉडी ताला, ज़मीन हो या आसमान, तो हर जगह और हर लम्हा मौजूद है। ये सारा मरकज़ी ख्याल लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे आप ये कर लें चाहे ये कर लें। अब इससे नेक्स्ट है इस नज़्म हमद का खुलासा। अगर आप खुलासा भी करना चाहते हैं तो यह है, इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला की अज़मत का जिक्र करते हुए दुनिया और आखिरत की तख्लीक के मुख्तलिफ़ पहलू को बयान करते हैं। शायर का कहना है कि अल्लाह ताला की तख्लीकी क़ुव्वत और इसकी सिफ़ात हर जगह फैली हुई है, और हर जगह मौजूद चीज़ में अल्लाह ताला की हदायत और निशानियाँ मौजूद हैं। शायर अल्लाह ताला से अपनी आजिज़ी और इनकसारी का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि इन्हें सजदा करने की तौफ़ीक मिले और अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल हो। इस नज़्म में अल्लाह ताला की हम्द व सना का पैगाम है कि अल्लाह ताला ही सब का रहनुमा और मालिक है। यहाँ तक आएगा इस नज़्म का खुलासा। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, इस नज़्म के जोन से ये अशार हैं, इनके अशार रीड करते हैं, इनकी तशरीह करते हैं, और इसके जोन से मुश्किल लफ्ज़ हैं इनके जोन से मीनिंग है वो भी करते हैं। चलिए अब ये जो फर्स्ट वाला बंद है ये करते हैं। ये लिखा हुआ है बंद नंबर 1, ये ज़मी ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। इसकी तशरीह करने से पहले सबसे पहले मुश्किल अल्फाज जोन से इनकी मीनिंग कर लेते हैं। जब हम इनके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग जोन से है वो याद कर लेंगे तो हमें इनकी तशरीह जोन से है वो करते हुए आसानी होगी। फ़लक, इसका मीनिंग आएगा आसमान। फिर इससे नेक्स्ट मुश्किल लफ्ज़ है तलक, जिसका मीनिंग है तक। इससे नेक्स्ट है दुनियाएं, दुनियाएं का मीनिंग आएगा जहान। फिर इससे नेक्स्ट है झलक, जिसका मीनिंग आएगा जलवा। फिर इससे नेक्स्ट है जुदा, जिसके मीनिंग है अलग। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी। अब ये जो बंद नंबर 1 है इसका मफहूम जोन से अगर आपने वो भी करना है तो ये मफहूम लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट जोन से मफहूम नहीं लिखते, अगर आपने मफहूम नहीं लिखना तो आप ना लिखें, लेकिन अगर आप मफहूम देखना चाहते हैं तो आपके सामने मफहूम से हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस अशार में वो क्या क्या रहा है, उस लिहाज से हमने इसकी तशरीह करनी है। मफहूम है, शायर कहता है कि ये ज़मीन और आसमान और इनसे भी आगे जितनी भी दुनियाएं मौजूद हैं इन सब में अल्लाह ताला का अक्स दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम मखलूक़ात से जुदा, बुलंद और यकता है। यहाँ तक है इसका मफहूम। अब हम इसकी तशरीह जो उनसे वो करते हैं।
اس کی تشریح میں آئے گا، شاعر نے کائنات کے دو اہم عناصر یعنی زمین و آسمان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ بند نمبر 1 میں شاعر نے دو اہم عناصر جون سے ہیں زمین اور دوسرا آسمان، اس کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کے مظاہر ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت جھلکتی ہے۔ شاعر کائنات کی وسعتوں کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر یہ اس سے نیکسٹ آئے گا بتانا چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان سے آگے بھی جو کچھ ہے، یہ ایک آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی صفات کی نشاندہی ہے جو ہر چیز میں موجود ہیں۔ بقول شعر، اگر آپ بقول شعر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، اگر آپ بقول شعر نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن بقول شعر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تشریح میں جان پیدا ہو جاتی ہے، وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بقول شعر ہے، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشان ہے ہزاروں طرف۔ اور آپ نے جو شعر لکھنا ہوتا ہے وہ اس تشریح سے ریلیٹڈ ہی لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی صفات کی نشاندہی کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پر اس سے ریلیٹڈ یہ شعر ہے۔ اب اس سے نیکسٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ہر مخلوق کے اندر جھلکتی ہے۔ شاعر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی صفات سے پاک اور منفرد ہیں۔ وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی شے میں محدود ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندگی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ تھی تشریح بند نمبر 1 کی۔ اب اس سے نیکسٹ جو ہے یہ ہے بند نمبر 2۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ اب اس میں مشکل الفاظ جون سے ہیں ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے سر، جس کے میننگ ہے صبح ہونا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے نئے رنگ، اس کا میننگ آئے گا نئے انداز۔ اس سے نیکسٹ والا لفظ ہے سبزہ گل، اس کا معنی آئے گا گھاس اور پھول، یعنی کہ سبزہ کا میننگ آئے گا گھاس اور گل کا میننگ ہے پھول۔ اس سے نیکسٹ آئے گا سینہ سنگ، سینہ سنگ کا میننگ ہے پتھر کے دل سے۔ اب اس سے نیکسٹ والا جون سا لفظ ہے وہ ہے گونجتا، یعنی کہ آواز پھیلنا، آواز گونجتی ہے پھیلتی ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے آہنگ، جس کے میننگ ہے آواز۔ اس سے نیکسٹ والا لفظ ہے جستجو، جس کے میننگ ہے تلاش۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس کا مفہوم جون سا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے مفہوم میں آئے گا، شاعر کہتا ہے کہ ہر صبح ایک نئے رنگ اور نئی امید کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین میں سبزہ گل کھلتے ہیں۔ کائنات کی ہر گونج میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات کا آہنگ سنائی دیتی ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ یہ تھا اس کا مفہوم۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں آئے گا، شاعر صبح کے منظر کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیتا ہے، جہاں ہر طلوع آفتاب کے ساتھ نئی روشنی، تازگی اور امکانات سامنے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی طاقت اور رحمت کی علامت ہے۔ یہاں شاعر سنگلاخ زمین یا چٹانوں سے سبزہ اور پھول کے اگنے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائب کاری کو بیان کر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہوائیں، پرندوں کے گیت، سمندر کی لہریں اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر رہی ہے۔ بقول شاعر، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ ایک گہرا پیغام ہے کہ جو شخص خلوص نیت اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رہنما ہے، جو گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور انہیں زندگی کا اصل مقصد دکھاتا ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ہے تشریح بند نمبر 2 کی۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا یہ بند نمبر 3۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ اب اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ والا جون سا لفظ ہے وہ ہے جہاں، جس کے میننگ آئیں گے دنیا۔ نیکسٹ والا لفظ ہے نشاں، اس کا معنی ہے علامت۔ اس سے نیکسٹ والا لفظ ہے سبھی،
جس کے میننگ ہے ہر کوئی۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے حمد و ثنا، حمد و ثنا کے میننگ آئیں گے تعریف۔ اب اس کا مفہوم جو ان سے ہے وہ کرتے ہیں، اس کے مفہوم میں آئے گا اس باندھ میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بے مثال تخلیقی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ ہر ستارے میں ایک الگ جہان آباد ہے، اور چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی روشنی کی نشانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی زبان دی ہے، اور تمام مخلوقات چاہے وہ جانور ہو یا انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح جو سی ہے وہ کرتے ہیں، اس کی تشریح میں آئے گا شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر ستارہ اپنی جگہ ایک الگ دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کی گواہی ہے جو نہایت وسیع اور حیران کن ہے۔ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی روشنی اور ہدایت کے نشان ہیں۔ یہ اس کی حکمت اور قدرت کے ایسے عظیم مظاہر ہیں جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ سورج کی روشنی اور چاند کی چمک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے جلال کی علامت ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ چیزیں بھی جو بے جان دکھائی دیتی ہیں اپنی زبان میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو بے جان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی گواہی دے رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادت میں مشغول ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر مخلوق اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عظمت کی شکر گزار ہے، کیونکہ وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آپ نے اگر شعر لکھنا ہو یا ارشاد باری تعالیٰ یا اس طرح کی کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو تو آپ کوما میں لکھا کریں یا اس کو مارکر سے لکھا کریں۔ شاعر ان الفاظ کے ذریعے اپنی محبت، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ ایک دل کی پکار ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہے تشریح باندھ نمبر 3 کی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا باندھ نمبر 4۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ کرتے ہیں۔ فرسٹ والا ہے سونپ، جس کے میننگ آئیں گے سپرد۔ اس سے نیکسٹ ہے منصب، جس کے میننگ ہے عہدہ۔ اس سے نیکسٹ ہے بخشی، اس کا میننگ آئے گا عطا کی۔ اس سے نیکسٹ ہے خلافت، جس کا میننگ ہے حکمرانی۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا خم رہے، جس کا میننگ ہے جھکا رہے۔ اس سے نیکسٹ ہے یہ آدمیت، جس کا میننگ آئے گا انسانیت۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے یہ دہلیز، جس کا میننگ ہے چوکھٹ۔ اس سے نیکسٹ ہے التجا، جس کی میننگ آئے گا دعا یا خواہش۔ اب اس کا مفہوم جو سے وہ کرتے ہیں، اس بند کا مفہوم آئے گا، اس بند میں شاعر انسان کی عظمت اور ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی دعا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے سجدے کی توفیق بھی عطا ہو تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے۔ یہ تھا مفہوم۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں آئے گا شاعر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور اسے علم، شعور اور سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ آدمیت کا منصب ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، یعنی کہ باقی مخلوقات سے افضل رکھتا ہے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو زمین پر خلیفہ بنائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ خلافت انسان کے لیے ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اسے عبادت اور سجدے کی محبت عطا ہو۔ شاعر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں رہے۔ بقول شاعر، تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا۔ یہاں پر یہ میرا نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ نہیں آئے گی، اس طرح آئے گا جس طرح یہ لفظ آیا نا میرا، اس طرح یہاں پہ بھی آئے گا۔ یہ جو انسی ہے وہ نہیں آئے گی۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے
میں کہاں کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں۔ یہ تھی اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ جون سی ہے حمد، اس کی مشق جون سی ہے وہ سالو کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا یہ کویسچن نمبر 1 ہے، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرع مکمل کریں، کہ یہاں پر وہ والا لفظ لکھنا ہے کہ یہ مصرع جون سے مکمل ہو جائے۔ الف والا ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے، یہاں پہ آئے گا آہنگ۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ اس سے نیکسٹ ہے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ یہ تھا آنسر کویسچن نمبر 1 کا۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 2، حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ اب اس کے کویسچن آنسر یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں۔ الف والا ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ تو اس کا جواب جو آنسر ہے وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جدت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ تو یہاں پہ میں نے بیل ڈال دیا، یہاں پہ نون آئے گا، گونجتا ہے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا، حیوانیات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آئے گا، حیوانیات اور جمادات سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ وہی سب مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا؟ اس کا جواب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے تاکہ وہ زمین پر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ اس کا جواب آئے گا، شاعر باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے اور وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرے۔ اب اس سے نیکسٹ جو آنسر کا کویسچن نمبر 3 ہے، حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کہ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، یہ ہے سینہ، اس کو ملائیں گے سنگ۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے زمیں، اس کو ملائیں گے فلک۔ سبزہ و گل، اس سے ملا دیں گے۔ پھر اس سے نیکسٹ آئے گا چاند، اس کو ملا دیں گے سورج۔ منصب آدمیت، پھر شوق سجدہ۔ یہ تھا آنسر اس کے کویسچن نمبر 3 کا۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 4، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کرے۔ کہ اعراب لگانے ہیں تو فرسٹ والا جو آنسر ہے یہ آ جائے گا فلک۔ اب یہ جو علامت ہے نا، اس کو جب آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے تو آپ نے اس طرح کی علامت جو سی ہے یہ لگانی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ساکن یا سکون پر آ جاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے اب یہ فلک، سحر، یہ ہے جستجو، خلافت، آدمیت، منصب۔ اس سے نیکسٹ ہے شوق سجدہ، سبزہ و گل۔ یہ تھے اس کے اعراب۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 5، کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں۔ اب یہ حمد اور مناجات آپ کی بک پر اسی پیج کے اوپر جون سے ہے وہ ٹیکسٹ بک پر لکھا ہوا ہے، یہ حمد اور یہ مناجات۔ حمد میں ہے ایسی نظم یا اشعار مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہو، اور مناجات اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ اب ان میں فرق جو سا کویسچن اس کا آنسر یہ ہے، حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 6، اسکول لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ کہ آپ نے کوئی اور جون سی ہے نظم مظفر وارثی صاحب کی، اس کو ریڈ کرنا ہے، پھر اس کا جون سا مرکزی خیال جون سا وہ لکھنا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کوئی بھی حمد لے سکتے ہیں، میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ لے لیں چاہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ یہ ساری حمد جون سی ہے اس کو ریڈ کیجئے گا۔ پھر اس کا مرکزی خیال وہ یہ لکھا ہوا ہے، اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی تخلیق اور نظام کو سنبھال رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اعتراف اور اس کی رہنمائی کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی حقیقت کا شعور حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کی طلب کرنی چاہیے۔
یہ ہے اس کا مرکزی خیال. یہاں پہ لیسن نمبر 1 جو کہ حمد ہے اس کو کمپلیٹ سالو کر لیا ہوا ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.